किताबिल फुरकान व कौलुहुल हक व वस्तकुस सादिकीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मोमिनीन मोमिनात सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदावंद मुताल का लाख लाख एहसान है कि आज शब विलादत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आपकी खिदमत में दर अब्बास सेंटर की जानिब से दुआ तवस्सुल का प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत है। आप तमाम मोमिनीन मोमिनात नाज़रीन और नाज़रात की खिदमत में बहुत बहुत हदिये तबरीक और मुबारकबाद अर्ज़ करते हैं। अजीम शब है शब विलादत, चूँकि कल 20 जमादी उसानी का दिन है और आज शब 20 है, तो अजीम खुशी का दिन है, खुशी की रात है। खुदावंद मुताल आपको, हम सबको, मिल्लत जाफरिया को ऐसी हज़ारों लाखों खुशियाँ नसीब फरमाए। खातून जन्नत, खातून क़यामत की विलादत बासआदत का दिन है। आप सबको इस अजीम दिन की, इस अजीम खुशी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज इसी हवाले से चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर दुआ तवस्सुल की तिलावत की जानिब बढ़ेंगे। दुआ बुनियादी तौर पर, जैसे आपकी खिदमत में मुसलसल अर्ज़ करते हैं, कि बेहतरीन हथियार है इंसान के पास कि अपनी हाजात को पूरा करवाने के लिए, अपनी दुआओं को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ शर्फ़ कबूलियत दिलवाने के लिए इंसान के पास जो एक वसीला है वो दुआ है। इसके अलावा भी बेशुमार वसीले हैं, लेकिन उन वसीलों में से एक वसीला दुआ है। और दुआ का हुक्म चूँकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम्हारे रब ने तुमसे कहा है कि तुम दुआ करो, मैं उस दुआ को कबूल करूंगा। दुआ एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी हर एक को ज़रूरत है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का यह हम पर लाख लाख एहसान है कि खुदावंदे बुजुर्ग बरतर ने हमें जो वसीले अता किए हैं, उनमें से हर एक वसीला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ है, इंतहाई मोअतबर है। और जिस वसीले का आज हम अभी जिक्र करने वाले हैं, और दुआ तवस्सुल में चहारदा मासूमीन सबके नाम भी लिए जाएंगे और सबसे तवस्सुल भी किया जाएगा। आज जिस नाम का तवस्सुल आपकी खिदमत में अर्ज करना है वो खुद खातून जन्नत बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा है। चूँकि बीबी की विलादत की शब भी है, ये वो वसीला है कि जो हर दुआ के लिए शर्त यह है कि दुआ शरई हो। जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जायज़ शरई हाजात मांगते हैं और इस बीबी के वसीले से मांगते हैं, तो मासूम ये फरमाते हैं कि कोई वजह नहीं कि आपकी दुआ कबूल ना हो, बल्कि मासूमीन का खुद ये मामूल रहा है कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने में अगर किसी को कोई हाजत तलब करना होती तो वो खुद खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का वसीला खुदा के सामने रखते और बीबी के वसीले से दुआ करते। चूँकि अय्याम फ़ातिमिया की मजालिस में आपकी खिदमत में तफसील से ये सब चीज़ें अर्ज़ कर चुके हैं। चूँकि वजह तख्लीक़ कायनात खुद खातून जन्नत का वजूद मुक़द्दस है, लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ इस बीवी का बहुत मकाम है, बहुत कदर है, बहुत मंजिलत है। लिहाजा जब भी खातून जन्नत के वसीले से दुआ की जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दुआ को यकीनन कबूल करता है। बल्कि मैं आपकी खिदमत में पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कभी बीमार पड़ जाते और आपको बुखार हो जाता तो आप अपने जिस्म मुकद्दस पर ठंडा पानी डालते और ये कहते जाते, या फातिमा बिनते मोहम्मद, बीबी को याद करते जाते, बीबी का वसीला अपने खालिक मालिक और अपने पालनहार के हुजूर पेश करते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इमाम मासूम को इस बीबी के नाम के सदके में शिफा अता कर देता। हालांकि वो खुद बहुत बड़ा वसीला है, इमाम खुद अपनी जात में बहुत बड़ा वसीला है, लेकिन अगर इमाम इस बीबी को वसीला करार दे तो यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। चूंकि ये बीबी मासूम फरमाते हैं, खुद छठे इमाम का ये फरमान है कि हम तुम पर हुज्जत हैं और हमारी जद्दा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा हम पर हुज्जत है। लिहाजा जो मासूमीन के लिए भी हुज्जत हो, जो आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी हुज्जत हो, उस बीबी का वसीला जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर पेश किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि इंसान की दुआ कबूल ना हो। लेकिन शर्त यह है कि क्या दुआ मांगने के लिए हमारे पास वक्त है, फुर्सत है, ये वसीला पेश करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ क्या हमारे पास वक्त है? खातून जन्नत जहाँ पर इस दुनिया में मदद फरमाती हैं और बेहतरीन वसीला बनती हैं और दुआओं की कबूलियत का बायस बनती हैं,
آخرت میں بھی آپ شفاعت کریں گی، اور آپ کی شفاعت کی وجہ سے کثیر تعداد مومنین کی داخل جنت ہوگی۔ لہٰذا یہ بیوی وہ ہے کہ جس کا ہم پر اتنا احسان ہے کہ یہاں بھی یہ بیوی ہمارے لیے وسیلہ ہے اور آخرت میں بھی نجات کا وسیلہ ہے۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس معظمہ کے ساتھ، اس مقدر عصمت کے ساتھ اس طرح سے متمسک کیا جائے کہ ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا اس بیوی کی محبت ہو، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی دعائیں کیسے قبول نہیں ہوتی۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہ ہو۔ توسل کیا جائے، شرط یہ ہے کہ یقین سے کیا جائے، جو عمل بھی آپ کریں اس میں پھر شک نہ ہو، وہ عمل یقین کے ساتھ کیا جائے، اور اس کے ساتھ پھر جو ضروری چیزیں ہیں وہ سب اپنے، جیسے اخلاص ہے، رزق کا پاک ہونا ہے، زبان کا گناہوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے پاک ہونا ہے، جب یہ سب چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر یقیناً انسان کی دعا کو شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کی شب چونکہ انتہائی مبارک شب ہے، انتہائی نیک شب ہے، انتہائی خوشی اور مسرت کی شب ہے، لہٰذا آج کی شب میں جو بھی دعا کی جائے گی، خاتون قیامت، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ دعا قبول نہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس بی بی کی ولادت کی خوشی منائیں۔ اب دیکھیے، ہمارے بچوں کی اگر برتھ ڈے ہو، سالگرہ ہو، تو کتنے اہتمام کے ساتھ منائی جاتی ہے، اور اگر خاتون جنت کی دختر نیک اختر پیغمبر اکرم کی سالگرہ ہو تو وہ اس سے کہیں زیادہ عزت اور احترام کے ساتھ اور انتظام و انصرام کے ساتھ وہ منائی جانی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کی توجہ اس امر کی جانب مبذول کراؤں گا کہ اگر آپ اب تک متوجہ نہیں تھے تو اب بھی وقت ہے، چونکہ ابھی شب لگ چکی ہے۔ آج کی شب اور کل کے دن کے لیے اپنے آپ کو خاص طور پر آمادہ کر لیں کہ ہم نے یہ خوشی کیسے منانی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شب بھی گزر جائے، آنے والا دن بھی گزر جائے اور ہم خاتون جنت کی ولادت کی خوشی نہ منا سکیں۔ اگر ہم محروم رہ گئے اور پھر یہ گلہ کرتے نظر آئے کہ خدا ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا، غربت نہیں جا رہی، بیماری نہیں جا رہی، اولادیں نیک اور صالح نہیں بن رہی، تو اس میں قصور ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں الحمدللہ بہترین مواقع دیے ہیں، اور ہم اہل بیت کے چاہنے والے اس حوالے سے بھی خوش نصیب واقع ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہترین مواقع دیے ہیں۔ ہمارے ائمہ کی ولادتیں، خوشیوں کے ایام، مسرتوں کے ایام، یہ سب ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ کسی بھی معصوم کی ولادت کے موقع پر آپ جب اہل بیت کا وسیلہ دے کر خدا سے مانگتے ہیں تو یقیناً ملتا ہے، چونکہ جس گھر میں خوشی ہوتی ہے یقیناً وہ مانگنے والوں کو، وہ سائل کو عطا کرتے ہیں، اور یہ اہل بیت کا گھرانہ تو سخی گھرانہ ہے بلکہ کریم گھرانہ ہے۔ آنے والے کو کبھی لوٹاتے نہیں، ہر آنے والے کی حاجت کو پورا کیا جاتا ہے، ہر آنے والے کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے، ہر آنے والے کو اس کی ضرورت سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ یہ کریم گھرانہ ہے، یہ سخیوں کا گھرانہ ہے، اور یہ سخی لوگوں کو ہی پسند کرتے ہیں، یہ کریم لوگوں کو ہی پسند کرتے ہیں۔ اہل بیت خود کریم ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے ماننے والے بھی کریم ہوں۔ اہل بیت کا گھرانہ خود سخی ہیں، سب کے سب سخی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ماننے والے بھی سخیوں، اور بلکہ روایات میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ مخلوق خدا کے قریب ہوتا ہے، اور وہ جنت کے قریب ہوتا ہے، اور وہ جہنم سے دور ہوتا ہے۔ دیکھیے سخاوت انسان کی کتنی اچھی اور اہم صفت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو سخی ہے وہ اللہ کے قریب ہے۔ ہر نماز میں، ہر دعا میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ نیت کیا کرتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، یہ عمل کرنے جا رہے ہیں قربتاً الی اللہ، اللہ کے قریب ہو جائیں۔ گو کہ یہ قربت مکانی قربت نہیں ہے، یہ روحانی قربت ہے، یا یہ زمانی قربت نہیں ہے کہ خدا کسی جگہ پر موجود ہے اور ہم خدا کے قریب جا رہے ہیں۔ نہیں، خدا تو ہر جگہ پر موجود ہے۔ یہ ایک رشتہ ہے، یہ ایک ایسی قربت ہے، ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو ہمیں روحانی طور پر خدا کے قریب کرتا ہے، اور جب انسان خدا کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ سخی کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، چونکہ جب آپ سخی ہوتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں خدا آپ کی محبت ڈال دیتا ہے۔ سخی اللہ کے قریب، سخی لوگوں کے قریب، اور فرمایا سخی جنت کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ فقط ایک انسان کی یہ صفت، یہ خوبی
کہ سخاوت انسان میں ہے. چونکہ اہل بیت کے گھرانے سے ہم نے لیے جتنی بھی چیزیں انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں جو نمونے عمل کے طور پر ہمیں نظر آتی ہیں وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے ملتی ہیں. جیسے علم ہے، حلم ہے، بردباری ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے. یہ سب چیزیں کہاں سے ہمیں کس نے سکھائی ہیں؟ یہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہیں. عبادت ہے اور بے شمار دی شجاعت ہے، بے شمار چیزیں. ان میں سے ایک چیز ہے سخاوت. دعا قبول کروانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان بخیل نہ ہو. چونکہ جب انسان بخیل ہو جاتا ہے، اپنی ذات میں ہر چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے، کسی دوسرے کو نہ دینا چاہتا ہے، نہ کسی دوسرے کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ سکتا ہے، نہ دیکھ کر خوش ہو سکتا ہے. افسوس کے ساتھ ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ جو خود تو کسی کی مدد کرنا درکنار، اگر کوئی اور کسی کی مدد کر دے یا کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ لیں تو بعض افراد کو ویسے ہی تکلیف ہو جاتی ہے. یہ خود ایک بیماری ہے. فرماتے ہیں کہ بخیل اہل بیت کے قریب نہیں ہے، بخیل اللہ کے قریب نہیں ہے، بخیل لوگوں کے قریب نہیں ہے. لہذا اہل بیت کا شیعہ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بخل کرتا ہو اور سخی نہ ہو. لہذا اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ان میں سے ایک بیماری، ایک برائی، ایک نقص یہ ہے کہ انسان سخی نہیں ہے بلکہ بخیل ہے. سخی کی خوبی اللہ کے قریب، مخلوق خدا کے قریب، اہل بیت کے قریب، جنت کے قریب اور جہنم سے دور. اور بخیل اللہ سے دور، مخلوق خدا سے دور، اہل بیت سے دور، جنت سے دور اور جہنم کے قریب. بالکل متضاد ہے. جس طرح سخی جنت کے قریب ہے اسی طرح بخیل جہنم کے قریب ہے. بے شمار دیگر عبادات سر انجام دیتا رہے لیکن اس کی فقط ایک بری صفت بخل اس کے اندر جو ہے وہ اسے جہنم کے قریب کر دیتا ہے. لہذا دعا کرتے ہوئے ضروری ہے کہ جب انسان اہل بیت کے وسیلے سے خداوند متعال سے سوال کرے اور خداوند متعال سے مانگے تو انسان بخل نہ کرے، بخیل نہ ہو. چونکہ انسان جب مانگتا ہے تو اس کی کوشش اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ دینے والا بخل نہ کرے، دینے والا اسے بے حساب دے. ہم خدا سے جب مانگتے ہیں تو بے حساب مانگتے ہیں. خدایا ہمیں بے حساب دے، اہل بیت کے وسیلے سے ہمیں ہر چیز بے حساب دے. اس کا حساب نہ کر اور حساب نہ رکھ. لیکن جب ہم خدا کے نام پر کسی کو دینے لگتے ہیں تو ہم حساب کیوں کرتے ہیں؟ خدا کے نام پر جب ہم دیتے ہیں تو ہمارا دل کیوں تنگ ہو جاتا ہے؟ جب خدا کے نام پر مانگتے ہیں تو بے حساب، لیکن جب دینے کا وقت آتا ہے تو پھر ہم کوئنز کیوں تلاش کرتے ہیں؟ خدا کے نام پر جب ہم خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر ہمارے دل تنگ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر انسان یہ تنگی دل میں محسوس کرتا ہے کسی مسجد پر خرچ کرنے کے لیے، کسی امام بارگاہ کو ڈونیشن دینے کے لیے، کسی غریب مسکین یتیم کی مدد کرنے کے لیے، کسی بیوہ کسی مسافر کی مدد کرنے کے لیے، اگر انسان اپنے دل میں تنگی محسوس کرتا ہے تو یہ جان لے کہ اس کے دل میں بخل موجود ہے اور بخل کا تعلق اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں ہے. لہذا ایک وجہ کہ دعائیں نہیں قبول ہوتی وہ یہ کہ انسان اپنے اندر یہ بخیلی کا ایلیمنٹ رکھتا ہے. انسان کے اندر اگر سخاوت آ جائے تو خدا کہتا ہے کہ جب تم میری مخلوق پر خرچ کر رہے ہو تو میں تمہیں کیسے محروم رکھوں؟ جو میری مخلوق پر خرچ کرتا ہے، جو سخی ہے، میں اسے کیسے محروم رکھوں؟ یہ خدا کی عدالت بھی ہے، یہ خدا کا لطف بھی ہے، یہ خدا کا کرم بھی ہے کہ جو اس کی مخلوق کو راضی رکھتا ہے، مخلوق کا خیال رکھتا ہے، مخلوق پر خرچ کرتا ہے، خدا اسے کبھی محروم نہیں رکھتا. ایک واقعہ ملتا ہے کہ حشر میں ایک ایسا منظر ہوگا کہ جب ہر آدمی اپنی اپنی پریشانی میں ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی اپنی ایک ایک نیکی کے پیچھے دوڑ رہا ہوگا، اور وہ وقت وہ ہوگا کہ باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا. یہ دنیا کی محبت یہ اٹھا لی جائے گی، یہ محبت کے رشتے ختم ہو جائیں گے. اب دیکھیے ماں تڑپ جاتی ہے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر، لیکن وہی ماں اسی بیٹے کو جب حشر کے دن تکلیف میں دیکھے گی تو اس کے دل پر تکلیف نہیں ہوگی. وہی ماں بیٹے کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھے گی تو اس ماں کو درد نہیں ہوگا، چونکہ وہ ممتا کا جذبہ خدا نے واپس لے لیا ہے. وہ دنیا کی حد تک تھا، آخرت میں حشر کے دن وہ ممتا کا جذبہ، وہ باپ کی محبت، وہ بہن بھائیوں کی محبت وہ ختم ہو جائے گی. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک کو
اپنی ذات مقدم ہوگی اور کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا. بیٹا ماں کے پاس جائے گا جب میزان پر اعمال تلیں گے اور پتہ چلے گا کہ ایک نیکی کم ہے. اب دیکھیے بعض اوقات یہ جیسے آپ الیکشن میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک ووٹ سے ایک امیدوار ہار جاتا ہے اور وہ کفے افسوس ملتا ہے کہ کاش مجھے ایک ووٹ اور مل جاتا تاکہ میں جیت جاتا. فقط ایک ووٹ سے میں ہار گیا ہوں. آپ گیمز دیکھ لیں, کرکٹ میں ایک رن اگر کم ہو گیا تو گیم کا پاسا پلٹ جاتا ہے, آپ ہار جاتے ہیں. بالکل اسی طرح حشر میں اگر ایک نیکی کم پڑ گئی, میزان پر جب اعمال تلیں گے تو کہا جائے گا کہ تمہاری تو برائیاں, تمہارے گناہ کا پلڑا بھاری ہے, تمہاری نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے, ایک نیکی لے آؤ تاکہ تم جنت کے مستحق قرار پاؤ. تو روایات میں ملتا ہے کہ وہ دوڑ کے ماں کے پاس آئے گا کہ اے ماں مجھے ایک نیکی دو, میری ایک نیکی کم ہے. وہ کہے گی میں تو خود نیکیاں تلاش کر رہی ہوں, تمہیں کیسے دوں, واپس کر دے گی. باپ کے پاس جائے گا, بھائیوں کے پاس جائے گا, عزیز رشتہ داروں کے پاس جائے گا کہ ایک نیکی میری کم ہے, مجھے ایک نیکی مل جائے تو میں جنت کا اہل اور مستحق قرار پاؤں, وہ ایک نیکی مجھے دے دیں. ماں کہے گی میں تو خود نیکیوں کی ضرورت مند ہوں. باپ معذرت کر لے گا, بہن بھائی نیکی دینے سے انکار کر دیں گے. وہ دوڑے گا کہ میں وہ ایک نیکی کہاں سے لوں. دوڑتا دوڑتا کیا دیکھے گا کہ آگے ایک شخص کھڑا ہے, وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی کہاں جا رہے ہو, کیوں دوڑ رہے ہو. وہ کہے گا کہ مجھے ایک نیکی چاہیے اور میں جس کے پاس گیا, میرے اپنے رشتہ دار, میرے عزیز, میرے بہن بھائی, میرے دوست, سب نے مجھے نیکی دینے سے انکار کر دیا اور ایک نیکی اگر مجھے نہ ملی تو میں جنت جانے کا مستحق قرار نہیں پاؤں. وہ شخص کہے گا کہ گھبرانے کی کیا بات, وہ نیکی تمہیں میں دے دیتا ہوں. وہ حیران ہوگا کہ جب مجھے اپنے رشتہ داروں نے, سب عزیزوں نے, دوستوں نے مجھے نیکی نہیں دی تو یہ کون ہے. وہ کہے گا میرے پاس یہ ایک ہی نیکی ہے, مجھے تو اس نے فائدہ دینا کوئی نہیں, لہٰذا یہ تم لے لو, ہو سکتا ہے تمہارا کوئی فائدہ ہو جائے. اگر ایک نیکی سے تم جنت میں جاتے ہو تو تم چلے جاؤ, میرے پاس تو یہ ہے ہی ایک نیکی, لہٰذا اگر میں اپنے پاس رکھوں بھی تو جنت نہیں جا سکتا, مجھے اس ایک نیکی کا کوئی فائدہ نہیں, لیکن یہ ایک نیکی تجھے فائدہ دے گی. دیکھیے سخاوت کی ہے اس نے, بخل نہیں کیا. اگر بخل کرتا تو کہتا کہ یہ ایک نیکی مجھے فائدہ دے نہ دے, اس کو کیوں دوں. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے کام کی ہے یا نہیں ہے, کسی دوسرے کو نہیں دینی, کسی دوسرے کا فائدہ نہیں ہونے دینا, کسی دوسرے کا بھلا نہیں ہونے دینا, بلکہ اگر کسی دوسرے کا بھلا ہو بھی رہا ہے تو درمیان میں اس ہوتے ہوئے بھلے میں رکاوٹ ڈال دینا. ایسے بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا. لہذا اس نے بخل نہیں کیا, اس نے کہا بھئی میرے پاس ایک ہی نیکی ہے اور یہ تم لے لو, مجھے تو اس نیکی نے فائدہ نہیں دینا, لہذا ایک نیکی کی وجہ سے تم جنت میں جا سکتے ہو تو بسم اللہ تم چلے جاؤ. وہ ایک نیکی وہ اسے دے گا, سخاوت کرے گا. اب یہ خوش ہو جائے گا, اب اس کی نیکیاں اسے جنت میں لے جانے کے لیے پوری ہو گئی. اب یہ دوڑ کر جنت کے دروازے کی جانب بڑھے گا کہ میں جنت میں چلا جاؤں. تو ایک آواز آئے گی, کہاں چلے ہو. کہا خدایا میری نیکیاں پوری ہو گئی, اب تو میں جنت کا مستحق قرار پایا ہوں. تو کہا جائے گا وہ ایک نیکی جو کم تھی وہ کس سے لی ہے. تو کہے گا خدایا گھر والوں نے تو منع کر دیا, بہن بھائیوں نے تو معذرت کر لی, دوست احباب نے تو انکار کر دیا, کسی نے مجھے وہ ایک نیکی دینے کے لیے آمادگی ظاہر نہیں کی. لیکن ایک عبد خدا کھڑا تھا, ایک اللہ کا نیک بندہ کھڑا تھا, میں اس کے پاس گیا, اس نے مجھے وہ ایک نیکی دے دی. تو آواز قدرت آئے گی کہ عجیب ہو, وہ نیکی لے کر خود تو جنت میں جاتے ہو, لیکن جس نے تمہیں نیکی دی ہے اس کو جنت کیوں نہیں لے کر جاتے ہو. جاؤ تمہیں حق ہے, جاؤ تمہیں حق شفاعت ہے, جاؤ ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں کہ جس نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے, اپنی ایک نیکی تمہیں دی ہے, اس کا ہاتھ پکڑو اور اسے بھی جنت اپنے ساتھ لے کر چلے جاؤ. دیکھیے یہ عظمت کس وجہ سے ملی, سخاوت کی وجہ سے. بخل نہیں کیا, ایک نیکی تھی اس نے دے دی اور فقط ایک نیکی سے وہ جنت کا مستحق قرار پایا. چونکہ سخی اللہ کے قریب, اہل بیت کے قریب, مخلوق خدا کے قریب اور جنت کے قریب ہے. سخی کو جنت جانے سے روکنا آسان نہیں ہے. اس کی سخاوت, حاتم طائی آپ کے سامنے اس کی مثال موجود ہے, ظاہراً مسلمان نہیں تھا لیکن اس کی سخاوت کے چرچے, اس کی سخاوت کی وجہ سے جو اسے دنیا میں مقام ملا اور جو آخرت میں مقام دیا جائے گا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
کیوں اس کو یہ مقام دیا؟ فقط اس کی ایک یہ صفت کہ جو صفت سخاوت تھی. لہٰذا اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ کہیں ہم بخل تو نہیں کرتے، کہیں ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے گھبراتے تو نہیں ہیں، کہیں اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے دل تنگ تو نہیں ہوتا. چونکہ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے دل کو تنگ کر لے پھر وہ خدا سے کہے کہ خدا اسے بے حساب دے، تو یہ مشکل نظر آتا ہے، ظاہراً یہ مشکل نظر آتا ہے. لہٰذا اگر اللہ سے مانگنا ہے، اور آج کی شب اس شب سے بڑھ کر کون سی شب ہو سکتی ہے؟ آج کے ان لمحات سے بڑھ کر کون سے وہ لمحات ہو سکتے ہیں کہ جب خدا کی رحمت جوش میں ہو؟ وہ بی بی کی جس کے لیے کائنات کو خلق کیا گیا، آج اس بی بی کی ولادت کی شب ہے. لہٰذا آج کی شب صدقہ کریں، آج کی شب بی بی کے نام کا صدقہ دیں، آج کی شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے نام کا علیحدہ کر کے رکھ لیں، کل دن میں کسی غریب فقیر مسکین کو کل دن میں دے دیں، لیکن نکال لیں بی بی کے نام کا، امام کے نام کا، اپنے گھر والوں کے نام کا سخاوت کرنا شروع کریں، خدا کی راہ پر اہل بیت کی راہ میں دینا شروع کریں. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ خدا کی طرف سے آپ کی طرف کس طرح بے حساب آتا ہے. جب آپ بے حساب دینا شروع کریں گے تو آئے گا بھی بے حساب. جب ہم دل تنگ کر لیتے ہیں، جب ہم روک لیتے ہیں، تو پھر اگر وہاں سے رک جائے تو پھر تعجب نہیں کرنا چاہیے. آئیے دعا کی جانب بڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، دعائے توسل. اور اس میں آئمہ کے نام ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام ہے، خاتون جنت کا بھی نام آئے گا. خاص توسل کیجیے، آئمہ کا یہ وتیرہ رہا ہے، یہ سیرت رہی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی خاتون جنت سے، خاتون قیامت کے نام سے توسل کیا جاتا. علماء کا، بزرگان کا، مراجع کرام کا، مجتہدین کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ اس بی بی کے نام سے خاص توسل کیا کرتے تھے. جب کوئی مشکل آتی اس بی بی کے نام سے توسل کرتے اور وہ مشکل دور ہو جاتی، وہ پریشانی دور ہو جاتی. آئیے ہم میں سے یقیناً بہت سے بیمار ہیں، کچھ پریشان حال ہیں، کچھ کو اولاد کی پریشانیاں، کچھ کو مال و رزق کی پریشانیاں، بے شمار مسائل اور پریشانیاں ہیں. آئیے ذرا اس بی بی کے نام کا وسیلہ دے کر دیکھتے تو ہیں، یقین کے ساتھ، شک کو دل سے نکال کر، یقین کے ساتھ، صمیم قلب کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس بی بی کا وسیلہ دے کر خدا سے آج ذرا لو لگائیں تو صحیح، آج ذرا خدا سے مانگیں تو صحیح، اور پھر دیکھیے کہ خدا کس طرح آپ کو بے حساب عطا فرماتا ہے. آئیے دعائے توسل کی جانب بڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ دعائے توسل کے بعد پھر آپ تمام جو مومنین و مومنات جو ہمیں دیکھ سن رہے ہوں گے دریا باز کے فیس بک پیج پر، ان سب کے لیے نام بنام انشاءاللہ دعا کی جائے گی. خداوند متعال آپ سب کو، ہم سب کو اپنے چاہنے والوں میں رکھے، خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ہو، اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ہو. آئیے مل کر دعا پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس دعا کی روحانیت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس دعا کے فیوز و برکات کو حاصل کرتے ہیں، اور اپنی دعائیں اپنے خدا کے حضور اہل بیت کے وسیلے کے ساتھ پیش کرتے ہیں. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. محمد و آل محمد اللہم صل